मसीह यीशु के बाबरकत नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की टीम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं पास्टर शर्जील। पास्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया सिस्टर। हम अपने तमाम नाजरीन के बेहद शुक्रगुजार हैं जो हमारे प्रोग्राम को बहुत शौक़ से देखते हैं और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते हैं और मुख्तलिफ सवाल भी हमसे करते हैं। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम के ताल्लुक़ से हमारे एक व्यूवर ने सवाल किया, जब हमने मुख्तलिफ तहज़ीबों के बारे में बताया कि जहन्नुम का क्या तसव्वुर है, तो पास्टर साहब, हमारे एक व्यूवर ने सवाल किया है कि आपने एशियाई तहज़ीबों के बारे में नहीं बताया कि एशियाई तहज़ीबें जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनमें जहन्नुम का क्या तसव्वुर है। शुक्रिया सिस्टर एमी, अच्छा सवाल है उन्होंने किया। अगर हम तमाम तहज़ीबों के बारे में बयान करने लगेंगे तो शायद ये बहुत लंबी सीरीज़ बन जाएगी, लेकिन अच्छा है। तो ये जो मशरक़ी तहज़ीबें कह सकते हैं या एशियाई तहज़ीबें हैं, इसमें चाइना की तहज़ीब जो है वो एक बड़ी तहज़ीब है। फिर आर्याई तहज़ीब है जो बरे-सग़ीर की तहज़ीब है। और ये आर्याई तहज़ीब क्योंकि अपने कुछ ऐसे ख़यालात जो थे वो यूरोप से लेकर आए थे, तो इस वजह से ये इसमें एक मिक्सचर मौजूद है। तो बिलख़ुसूस हम मंगोली और चाइनीज़ तहज़ीब जो है उसके बारे में बात करूँगा मैं मुख्तसर, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी तहज़ीब थी और है। चाइना में ये जो लफ्ज़ जहन्नुम के लिए इस्तेमाल हुआ, क़दीम चाइनीज़ में वो देव या देव है, जिससे उर्दू ज़ुबान में मुंतक़िल हुआ है ये देव का लफ्ज़, या हिंदी ज़ुबान में ये लफ्ज़ मुंतक़िल हुआ, संस्कृत में आया है ये चाइनीज़ से। तो उनके ख़याल में वो एक बहुत बड़ा इंसान नुमा अफ़रीत है जो कि जहन्नुम है। जो लोग जब मरेंगे तो वो उसके अंदर फेंक दिए जाते हैं। तो वो जो उसके अंदर निज़ाम है खाने पीने का या तनफ़ुस का या कोई भी और जो निज़ाम है, सिस्टम है उसके अंदर, तो वो उसमें मुख्तलिफ़ हिस्सों में वो इंसान रख दिए जाते हैं मौत के बाद। तो जिसको जो भी दर्जा मिलता है, जो तो जाता है उसके मैदे में, उसके लिए बड़ा फ़ायदा है, और जो चला जाता है उसकी सांस के हिस्से में या फेफड़ों में, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि वो बार बार सांस लेने की वजह से वो कभी बाहर निकलता है और कभी उसके अंदर जाता है। तो इसलिए वो शदीद तकलीफ़ में रहता है। और जो उसके दिल में चला जाता है वो क्या है, हर वक्त वो पंप होता रहता है जैसे कि दिल पंप होता है। तो ये मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उनके, इस तरह से मौत के बाद जहन्नुम का तसव्वुर कुछ ऐसे है। और अगर हम आर्याई तहज़ीब या हिंदुओं में जो अब तहज़ीब ज़्यादा नज़र आती है उसकी बात करें, तो उसमें वो जहन्नुम के दो तसव्वुर थे। एक तसव्वुर जो था वो यूरोपी तसव्वुर जो था, शुरू में उसको यगड्रासिल कहा जाता था। यगड्रासिल वो एक ऐसा बड़ा दरख्त या अजीम दरख्त कह लीजिए जो आसमान और ये धरती जिस पर ज़िंदा लोग रहते हैं और इसके नीचे पाताल या जहन्नुम का तसव्वुर ये था कि वो ये तीनों चीज़ों को मिलाने वाला एक बहुत ही बड़ा दरख्त है जिसमें ये सब कुछ शामिल है। और जो लोग भी मरते हैं वो कुछ तो उनमें आसमान पर जाते हैं जो परलोक कहलाता है, और दूसरे जो हैं वो क्या है, नरक में उतरते हैं। जहन्नुम को वो लफ्ज़ क्या है, नरक कहते हैं। तो ये उनका ये नज़रिया है। और नरक में उतारे जाते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि उसमें वो लोहे के बूट पहने हुए कोई मुहाफ़िज़ और गार्ड और जो है सज़ाएँ देने वाले जल्लाद मौजूद हैं, वो हथौड़े पकड़े हैं, कील कांटे, पता नहीं क्या क्या, वो इस तरह की बातें उसमें मौजूद हैं। और मैंने ऐसी कई बातें कुछ जो है वो आज की मौजूदा दौर में लिखी हुई कुतब में भी पढ़ी, तो जिनको पढ़कर मुझे हंसी काफ़ी आई कि ऐसी सोच आज भी मौजूद है। और इतनी इल्म की रोशनी के बावजूद लोग, पढ़े लिखे लोग भी अगर इस तरह की बातें सोचें तो हैरान कुन लगता है। ये अलफ ललवी दास्तानें हैं। तो ऐसा कोई तसव्वुर वहाँ पे मुझे बाइबल मुक़द्दस में नज़र नहीं आया कि वहाँ पर ये सूरत हाल होगी। अब उसमें क्योंकि बताया ही नहीं गया कि वो तकलीफ़ कैसे दी जाएगी, क्योंकि वो मुकाम क्या है, वो ज़ियत का मुकाम है, हमेशा की आग उसे कहा गया। वो ऐसी आग है जो बुझती नहीं और जहाँ उनका कीड़ा मरता नहीं, ये लिखा है। तो हम इसको बयान नहीं कर सकते अपने अल्फाज में, हम उसकी तफासीर शुरू कर दें या उसकी तशरीहात शुरू कर दें। तो ये उन तहज़ीबों का तसव्वुर जो था वो ये था कि वो देव मानते हैं और ये लोग क्या है, नरक या यगड्रासिल जो है वो माना जाता है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब।
اب ہم اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ خدا نے جہنم کیوں بنایا۔ اس موضوع پر آنے سے پہلے ایک سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے کہ جب خدا نے دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، تو کیا جہنم بھی اسی وقت تخلیق کر دی گئی، یا اس کے بارے میں کوئی اور کانسیپٹ بھی ہے؟ شکریہ سسٹر۔ اس میں بات یہ سوچنے والی ہے کہ دیکھیں، خدا شروع میں جو چیزیں بنا رہا ہے، اور پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب، اس میں جب سب کچھ بنا لیتا ہے تو دوسرا باب جب وہ شروع کرتا ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ خدا نے سب چیزیں بنا لی۔ پھر دوسرے باب کے اختتام پر آتے ہیں، اور تیسرا باب جب شروع ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہی سب کچھ وہ تیار کر چکا ہے۔ تو وہاں پر دوسرے باب کے آغاز میں اس نے کہا کہ سب چیزیں بنا لیں، اور ان کو دیکھ کر کہا کہ اچھا ہے۔ تو یہ ایک خاص بیان ہے۔ اب اس کے کچھ معنی ہے۔ کیا جہنم اچھی چیز ہے؟ اب اس سے سوال یہ نکلتا ہے، ہمارے لیے اچھی نہیں تو خدا کے لیے کیسے اچھی ہے؟ ٹھیک ہے، خدا بھلائی کا خدا ہے تو وہ کیسے ایک بری چیز بنا رہا ہے؟ جہنم اس وقت تیار نہیں ہوئی، جہنم اس وقت بنی نہیں ہے، خدا نے اس کو بنایا ہے بعد میں۔ وہ جہنم کی آگ کو بعد میں بناتا ہے، کب؟ جب انسان گناہ میں گرتا ہے، لیکن انسان سے پہلے کوئی اور گناہ میں گر گیا ہے، اور وہ اس وقت یہ سب تیاری ہوئی ہے۔ جہنم تیار ہوتا ہے کب؟ جب ابلیس بنتا ہے، جب لوسیفر فرشتہ جو خاتم الکمال، ذہین، فتین، خوبصورت اور اعلیٰ تھا، وہ سایہ افگن کروبی جو ہے، وہ جب گناہ میں گرتا ہے، اور وہ پیدائش کے اس لشکر کے بننے کے بعد پیدائش کی کتاب میں وہ سب چیزیں بن گئی ہیں۔ یہ انہی 6 دنوں میں فرشتگان بھی بنے، ان سے ہٹ کے خدا نے کوئی اور کام نہیں کیا، ایسا کوئی سلسلہ نہیں بائبل مقدس بتاتی۔ تو وہاں پر یہ لوسیفر فرشتہ جب انسان کو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنتے ہوئے دیکھتا ہے، کچھ علماء یہ بتاتے ہیں، تو تب کیا ہے، اس کے دل میں گھمنڈ سمایا۔ تب اس کے دل میں گھمنڈ سمایا خدا نے، کیونکہ یہاں کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنائیں، ٹھیک ہے، اپنی مانند بنائیں۔ تو تب اس کے دل میں گھمنڈ سمایا کہ میں تو خوبصورت ہوں، میں خدا کے تخت کے پاس ہوں، میں اس کے پہاڑ پر پھرتا ہوں، میرے پوشش میں آتشی پتھر جڑے ہوئے ہیں، میری پوشش میں خوبصورت اور قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہیں، میں خاتم الکمال ہوں، میں سایہ افگن کروبی ہوں، تو میں کیا ہوں؟ میں خدا کی صورت اور شبیہ پر کیوں نہیں؟ میں انسانوں سے بہتر بنایا گیا۔ یہ بات اس کے دل میں گھمنڈ کی مانند سمائی، یہ علماء کا خیال۔ جب اس کے دل میں یہ گھمنڈ سماتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آدم جب خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے تو میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی بلند کروں گا۔ خدا تعالیٰ نے جو حکمت اسے دے رکھی تھی، اس میں لکھا ہے کہ حکمت جو تھی خاتم الکمال تھی، بہت حکمت، بہت دانا ہے وہ۔ لوسیفر یہ غلط لفظ نہیں ہے، لوسیفر تو اس کا نام رکھا گیا، یہ لاطینی میں اس کو کہتے ہیں روشن یا صبح کا روشن ستارہ، اس کے معنی یہ تھے۔ لیکن یہ جب گناہ میں آیا، اس کے دل میں گھمنڈ سمایا۔ اب کیوں سمایا؟ کیونکہ اس کو آزاد مرضی دی گئی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، اور یہ انسان کو بہکاتا ہے خدا کی نظروں میں، انسان کو گرانے کے لیے، کہ دیکھا خدا تعالیٰ نے اپنی صورت اور شبیہ پر اسے بنایا تھا، تو اس وجہ سے اب یہ دیکھو گناہ میں گر گیا، کیونکہ اس سے پہلے اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے گھمنڈ کیا ہے، خدا نے مجھے اب یہاں پہ نہیں رہنے دینا۔ خدا اس کو پہلے ہی اس کے گھمنڈ کے باعث اب کیا ہے؟ سزا دے چکا ہے۔ تو یہ وہاں پر اپنی اس حکمت کو استعمال کرتا ہے غلط انداز میں، اور آدم اور حوا کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو تب کیا ہے؟ گناہ جب دنیا میں آیا، اس سے قبل بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ یہ جہنم اس سے پہلے تعمیر ہو جاتا ہے۔ اب کیسے؟ ہم یہ صرف اندازاً یہ کہہ سکتے ہیں، ایگزیکٹلی یہ نہیں لکھا ہوا۔ اب کیوں ہم اس کو اندازاً کہتے ہیں؟ اس کے لیے بائبل مقدس میں حوالہ جات ہیں۔ متی 25 باب میں یسوع نے یہ کہا کہ یہ جہنم جو ہے، یہ ہمیشہ کی آگ جو ہے، یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی، انسانوں کے لیے یہ چیز تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔
تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آدم اور حوا گناہ میں گرے تو ان کے گرنے سے پہلے، کیونکہ یہ فرشتہ، یہ لوسیفر جو بعد میں ابلیس بن گیا، سیٹن، ڈیول یہ بن گیا، اور اس کے ساتھ جو فرشتگان اس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو وہ لوگ بھی گرائے گئے، وہ سب کے سب پارٹی جو تھی وہ گرائی گئی، تو اس کے ساتھ ہی کیا ہے وہ جہنم بنا دیا گیا، پھر خدا نے جہنم تعمیر کیا۔ تو یہ اس کا مین جو ہے وہ صورت نظر آتی ہے کہ اس طرح سے یہ جہنم وجود میں آیا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ جہنم جو ہے ابلیس اور گرائے ہوئے فرشتوں کے لیے تیار کیا گیا۔ جی تو اسی سے سوال ایک ذہن میں یہی بھی آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ محبت کا خدا کہلاتا ہے، وہ انسانوں سے بے حد پیار کرتا ہے، اور انسان جو ہے نا اس کی خاص تخلیق ہے، تو پھر وہ ان کو کیسے جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے، ان کو اتنی اذیت، اتنی تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ بالکل خوبصورت بات ہے بیٹے، آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی، لیکن اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل میں بھی، اور پھر یوحنا رسول کے پہلے خط کے 4 باب کی 8ویں اور 16ویں آیت میں، تو لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، 2 بار گواہی ہے وہاں پر، اور 2 افراد کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، اس سے ہم منکر نہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے اس میں کہ خدا پاک ہے، خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، اس کی اخلاقی صفت نہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ یہ کچھ اخلاقی صفات ہیں اور کچھ ذاتی صفات ہیں اس کی۔ خدا محبت ہے، یہ اس کی ذاتی اور اخلاقی دونوں صفات ہیں، کہ خدا محبت ذات خود وہ ایک شخصیت ہے، تو وہ محبت ہے، یہ اس کی ذات ہے، لیکن وہ دوسروں سے محبت رکھتا ہے، یہ اس کی اخلاقی صفت بھی ہے۔ لیکن جو پاک ہے یہ اس کی ٹوٹلی ذاتی صفت ہے، وہ دوسروں کو ایسے اپنی پاکیزگی دے نہیں سکتا فوراً سے، اور وہ دینا چاہتا ہے، یہ ضرور ہے، لیکن جب تک کوئی قبول نہیں کرے گا اس کو پاکیزگی کیسے دے گا؟ پھر اس کی ایک اور ذاتی صفت ہے کہ خدا عادل منصف ہے، خدا عدالت کرنے والا خدا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو یعنی گناہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ انسان سے پیار ضرور کرتا ہے، گنہگار انسان سے پیار ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ سے پیار نہیں کرتا۔ اس کی سادہ سی مثال ہم گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس کے برے کاموں سے پیار تو نہیں کرتے، وہ ان کو ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ آپ برے کام نہ کیجیے۔ چھوٹے بچوں کو ہی لے لیجئے، اگر چھوٹا بچہ کوئی چھری مانگے، تیز چھری مانگے، تو کیا اس کو ماں باپ آسانی سے پکڑا دیں گے؟ اور اگر بچہ غلطی سے یا جان بوجھ کر پکڑ بھی لے تو اس کو کیا ہے، منع کیا جاتا ہے، اگر وہ رکھ دے تو ٹھیک، اگر نہ رکھے تو پھر اس سے چھینا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی وہ ضد کرے تو اس کو ایک آدھ ہلکی چپت لگا دی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو یہی چیز ہے، خدا بھی اسی طرح سے ہے۔ خدا نے وہ اخلاقی صفت انسان کے اندر بھی رکھی ہے کہ وہ عدالت بھی کرے۔ خدا عادل منصف ہے، اس میں کہیں پر بے انصافی نہیں، وہ کہیں بے انصافی کرتا ہی نہیں، اس لیے وہ انسانوں سے پیار ضرور کرتا ہے، لیکن ان کو عدالت کے لیے بھی حکم دیتا ہے، اپنے انبیاء کے وسیلے، اپنے کلام کے وسیلے، اپنے لوگوں کے وسیلے، اور یہ پوری کائنات جو تخلیق کی گئی ہے، یہ پوری مخلوقات، یہ اس بات کی گواہی ہیں کہ ہم لوگوں کی عدالت ہوگی یا انسانوں کی عدالت ہوگی۔ لیکن صرف عدالت اسی بات کی نہیں ہوگی کہ ان کو سزا ہی دینی ہے۔ عدالت کے 2 پہلو ہیں، وہ ایک سزا کا پہلو ہے اور دوسرا پہلو جزا کا پہلو ہے۔ اس بات کے لیے وہ آگاہی دیتا ہے، اور اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ اگر پڑھ لیں تو وہ زیادہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ تو متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کی 41ویں آیت میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاعونوں، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ متی 25 باب میں 24ویں باب سے یسوع واعظ کر رہے ہیں، وہ ایک پیغام دے رہے ہیں، وہ کلام سنا رہے ہیں، وہ بہت سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، اپنے حوارین کو، اپنے شاگردوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آخرت کیسے ہوگی، دنیا کے آخر میں کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے، اور پھر مکاشفہ کی کتاب بھی ہمیں اس کی گواہیاں دیتی ہے، اور کس طرح سے خداوند یسوع کی آمد ثانی ہوگی،
کون سے لوگ کیا کیا کریں گے، کس کس طرح کا کردار ادا کریں گے لوگ. تو وہ یہ سب باتیں جب بتا رہا ہے تو پھر آخر میں وہ عدالت، وہ کنکلوژن کی طرف آتا ہے، نتیجے کی طرف، کہ دنیا کا جب اختتام ہونے والا ہوگا تو اس وقت وہ عدالت کے لیے بیٹھے گا اور ایک بادشاہ کی مانند وہ عدالت کرے گا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو جب عدالت کے لیے بیٹھے گا تو وہ 2 حصوں میں دنیا کو تقسیم کرے گا لوگوں کو، کچھ کو دائیں کی طرف اور کچھ کو بائیں کی طرف. تو جو دائیں طرف والے لوگ ہوں گے ان کی سٹوری سے ہم واقف ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ وہ ان کو کہے گا کہ تم نے لوگوں کا خیال رکھا، تم نے ان کو کپڑا پہنایا، بھوکے کو کھانا کھلایا، ان کی تیمارداری کی، ان کو پانی پلایا، ان کی خبر گیری کی، ان کو درست باتیں سکھائیں، تو تم لوگ کیا ہے، وہ خدا باپ کی بادشاہی کے وارث بنو. لیکن دوسری طرف جو بائیں طرف والے لوگ ہیں ان سے وہ کہے گا یہ بات جو ہم نے ابھی تلاوت کی، اے ملاؤنو. یہ لفظ جب بائبل مقدس میں یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ملاؤن، تو وہ انتہائی سخت لفظ ہے. اس کے معنی یہ ہے گو ٹو ہیل. ملاؤن کے معنی ہی یہ ہے گو ٹو ہیل. اور یہ صرف کہنے کا اختیار خداوند یسوع مسیح کو، خدا کو ہے. یہ کسی انسان کو یہ الفاظ کہنے کا حق نہیں ہے. ہم دنیا میں عام دیکھتے ہیں، ہم اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، عام آفیسز میں، گھروں میں ایک دوسرے سے ناراضگی پر لوگ بآسانی یہ بیان دے دیتے، ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں گو ٹو ہیل. اور یہ اتنا کامن ورڈ ہے کہ اب اس کو برا بھی نہیں شاید سمجھا جاتا. بالکل بالکل. وہ دوست ایک دوسرے سے آپس میں یوں کہتے ہیں، ہنسی مذاق میں لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو یہی چیز ہے کہ ہم اس کی حقیقت کا اور اس کی شدت کا اندازہ نہیں رکھتے، اس کی انٹینسٹی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے ان کا کوئی واپسی کا تصور نہیں ہے. خداوند یسوع کے الفاظ پر غور کیجئے، انہوں نے کہا ہمیشہ کی آگ میں. ہمیشہ پر اتنا زیادہ زور دے دیا اس نے، اسے پہلے بولا ہے ہمیشہ کی آگ میں جاؤ. آگ میں تو ہم ذرا سی دیر ہاتھ رکھنا نہیں پسند کریں گے. ذرا سی ماچس کی تیلی جسے کہا جاتا ہے، دیا سلائی جلتی ہمارے ہاتھ کو چھو بھی جائے تو ہماری جو ہے وہ چیخیں شاید نکل جاتی ہیں. تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے آگ میں کیسے گزارا کریں گے؟ ہمیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ نہ بولیں جو دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہوں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ ہمارے لفظوں کی بہت اہمیت ہے اور برکت اور لعنت ہمارے منہ سے نکلتی ہے اور لفظوں کی اہمیت ہے. تو جب گو ٹو ہیل بار بار کہا جاتا ہے تو ایک طرح سے ہم ایک دوسرے کو لعنت دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ نظریہ چلا آ رہا ہے کہ واشنگ مشین کے بجائے کچھ اور کہہ دیا کہ بس ان کو وہاں سے گھما کے جو ہے شاید سیر وہاں پر ہو سکتی ہے، کوئی پارک قسم کا نام ہے یہ. تو اس طرح کا تصور ایسا بائبل مقدس ہرگز بیان نہیں کرتی. وہ یہودی لوگ بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے ابھی اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں. وہ ابھی اس بات کو اوتھینٹک نظریے کے طور پہ پیش نہیں کر رہے. انہوں نے ڈوگما اس کو نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ جہنم میں واقعی واشنگ مشین میں سے ہو کر اب گزر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اب مسیحیوں کو پریچ کرتے سنا ہے، بائبل مقدس کی وضاحت کو سنا ہے. تو ان تک جب یہ بات پہنچی ہے تو انہوں نے بھی اس کے بارے میں ریسرچ شروع کر دی، کیونکہ مسیحی لوگ وہ تو پوری بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، 39 کتب عہد عتیق کی اور 27 کتب عہد جدید کی. اور انہوں نے دانیل کی کتاب میں سے جب پریچنگ سنی ہے یہودیوں نے کہ یہ مسیحی لوگ تو یوں پریچنگ کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ ہمیں اس نظریے کو تھوڑی سی جانچ پڑتال کی ضرورت. تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو بہرحال خدا جو محبت کا خدا ہے وہ لوگوں کو جہنم میں کیوں بھیجے گا، اس کے لیے بھی ہم ایک حوالہ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ویسے ہمیں ایک حوالہ تو یاد ہے، یوحنا 3:16 تو ہم سب کو یاد ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. محبت صرف ایک چیز سے نہیں ہے، اس حصے میں محبت صرف ایک چیز سے نہیں ہے، 2 محبتیں ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. پہلی محبت تو دنیا سے نظر آ رہی ہے جو الفاظ ہیں، لیکن اس کے بعد جو بات آتی ہے نا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، کیا بیٹے سے محبت نہیں ہے؟ لفظ زور دیا گیا اکلوتا بیٹا. تو وہ جو اکلوتا ہے ہی ایک. تو یہ دنیاوی مثال اگر میں دینا چاہوں تو کوشش ہے میری، تو اگر قابل قبول سمجھی جائے تو حالانکہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے دنیا کی آسمان کی کوئی مثال نہیں دے سکتے،
لیکن جو الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں انہی کے ذریعے ہم کچھ کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کسی باپ کی ایک ہی اولاد ہو اور وہ بھی جو اس کے پڑوسی کے لیے یا محلے کے لیے، اس کو محلے کو بچانے کے لیے وہ اب اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر ڈالے، تو اس کو کیا اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے؟ ایسا سوچنا بھی جو ہے وہ عجیب ہے۔ خدا کو اپنے اکلوتے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے، اور وہ دنیا کو بچانے کے لیے اتنی عظیم ترین قربانی دینے کو تیار ہے جس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں، اور اس نے دنیا کی خاطر اپنا اکلوتا بیٹا قربان کیا ہے۔ تو اب اگر اس بات کو سوچیں کہ جو شخص اس کے اکلوتے بیٹے کی قربانی پر یقین نہیں کرے گا تو کیا اس کو خدا ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ یہ جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو بلا وجہ قربان نہیں کر رہا، اس کی قربانی رائیگاں بھی نہیں جا سکتی کیونکہ خدا کا بیٹا ہے، اور بائبل فرماتی ہے کہ قربانی ہمیشہ رنگ لاتی ہے، اور ہمارے جو ہے وہ دنیا بھی یہی بیان کرتی ہے، ہماری سیکولر کتب بھی یہی بیان کرتی ہیں کہ قربانی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ تو یہ جان کر ہم اس بات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ خدا کی محبت کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے قربانی دیتا ہے، لیکن ہم جب اس کی قربانی کو قبول نہیں کریں گے تو پھر کیسے معافی ملے گی؟ کیسے جو ہے وہ ہمارے گناہوں سے ہم بری ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس میں واضح لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ کوئی ایک شخص، ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک اہل زبان، کچھ بھی ہو، کسی قوم سے تعلق ہو، کسی زبان سے اس کا تعلق ہو، پوری دنیا کی تمام نسل آدم سے لے کر اب تک اور بعد آنے والے تمام انسانوں تک سب نے گناہ کیا ہے، سب گنہگار ٹھہرے ہیں، کیونکہ وہ خون ان میں شامل ہو گیا، آدم کا خون، اس وجہ سے گنہگار۔ اس لیے سب کو ضرورت ہے کہ وہ اس خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائیں، اس کی صلیبی موت پر ایمان رکھیں، تو پھر کیا ہے، وہ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اور جو اس پر ایمان نہیں رکھیں گے، کیا خدا ان کو چھوڑ دے گا؟ خدا عادل منصف ہے، اس کی یہ صفت ہم ہرگز نہ بھولیں۔ وہ پیار کرنے والا خدا ہے لیکن عادل منصف ہے، اور لکھا ہے کہ وہ آخر میں ایک ہی دن عدالت کرے گا اس ہستی کے وسیلہ سے جو آدم بن کر زمین پر آیا، یعنی انسان بن کر زمین پر آیا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنی قربانی کو رائیگاں جانے دے گا۔ وہ پوچھے گا، بھائی ہاں تم نے میری قربانی پر ایمان رکھا؟ اگر نہیں رکھا تو کیوں نہیں رکھا؟ جن لوگوں نے قربانی پر ایمان رکھ لیا ہے یہ بھی تو تمہارے سامنے گواہ ہیں، انہوں نے کیا بے وقوفی کر لی کہ اس قربانی پر ایمان رکھ لیا، اور تم نے کون سی عقل مندی کی کہ تم نے اس پر ایمان نہیں رکھا؟ یہ بات یہ مانتے ہیں کہ ایک شخص ان کے گناہوں کے معافی کے لیے قربان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس شخص میں عیب نہیں، گناہ نہیں، وہ گناہ نہیں کر رہا، اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ اور تم نہیں مان رہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ایک شخص دنیا کے گناہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا خدا ہے، کامل خدا، کامل انسان۔ اس وجہ سے وہ تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دے سکتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ سب کا ضامن بن سکتا ہے، سب کا عوضی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی سزا وہ خود برداشت کرے۔ اس لیے خدا جو محبت کا خدا ہے وہ لوگوں کی عدالت کرے گا۔ بے شک جہنم ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار ہی کیا گیا، مگر وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس کی بات کو نہیں مانتے۔ اس کے لیے ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں جس کو میں اختتامیہ کے طور پہ استعمال کرنا چاہوں گا۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 8ویں سے 10ویں آیت۔ اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد، پھر سے رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ یہاں پر یہ مکاشفہ میں کتاب مقدس میں یہ آیت واضح کر دیتی ہے
کہ جو لوگ ابلیس کا ساتھ دیں گے، جو ابلیس کی باتوں پر چلیں گے، خدا تعالیٰ اور اس کے لوگوں کے برخلاف چلیں گے، وہ لوگ ہمیشہ کی آگ میں ڈالے جائیں گے، اس سزا میں ڈالے جائیں گے، اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور لکھا گیا رات دن، عبدالآباد کے معنی ہے اس وقت کا کوئی اختتام نہیں، ایٹرنٹی کی بات ہو رہی ہے، ابدیت کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سزاوار رہیں گے۔ جو لوگ خدا کی محبت کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ بھی بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا کی اس حق کی محبت کو لوگ قبول نہیں کرتے جس سے ان کی نجات ہو سکتی تھی۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، اسی خوبصورت بات کے ساتھ اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے شیئر کریں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔